अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाज़रीन, आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के काफ़ी चर्चे हैं, काफ़ी शोर है इस रिपोर्ट को लेकर, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में गुज़िश्ता साल की निस्बत बदउनवानी में इजाफा हुआ है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 2020 में करप्शन बढ़ी है, जबकि 2019 के मुकाबले में 2020 में पाकिस्तान का स्कोर कम रहा है। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि 2019 में पाकिस्तान का स्कोर 32 था, जबकि 2019 में पाकिस्तान का 120वां नंबर था। अब हमने देखा कि इस रिपोर्ट के आने के बाद जाहिर है गवर्नमेंट पर काफ़ी तनकीद हो रही है ऑपोजिशन की जानिब से। अब से कुछ देर पहले मरियम नवाज की जानिब से भी ट्वीट किया गया और बड़े तनकीदी वार किए गए कि जनाब ये थे आपके करप्शन फ्री पाकिस्तान के दावे, लेकिन इस पर हुकूमत का भी मौक़िफ़ सामने आया है। शहबाज गिल साहब ने क्या बात की है, पहले सुनवाते हैं कि हुकूमत रिपोर्ट पर क्या कहती है, फिर इस पर मजीद बात करते हैं। तो जनाब, हुकूमत एक अलग बात कर रही है, अभी शहबाज गिल साहब का शॉट भी सुना, इस पर भी नाज़रीन हम बात करेंगे आगे चलकर। इसके साथ साथ नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि माजी में अरकान असम्बली को मिलने वाले तरक्याती फंड्स की मुखालफत करने वाले इमरान खान की जानिब से यू टर्न लेते हुए आइंदा साल से अरकान पार्लियामेंट को 50-50 करोड़ के फंड्स देने का भी ऐलान कर दिया गया है। अब नाज़रीन, इस पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं कि क्या हुकूमत ने सेनेट इंतखाबात की खातिर अरकान असम्बली को 50 करोड़ के फंड्स देने का ऐलान किया है, या फिर तहरीक अदम एतमाद की जो बात कर रही है ऑपोजिशन की, हम हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएंगे, इस ऐलान पर मजबूर कर दिया है गवर्नमेंट को कि फंड्स दिए जाएं। क्या गवर्नमेंट पर कोई प्रेशर है इस हवाले से, इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है गवर्नमेंट की जानिब से कि PDM की जो सारी तहरीक है वो अमली तौर पर ख़त्म हो चुकी है। तो क्या वाकई ये तहरीक गैर मौसर हो चुकी है, इस पर बात करेंगे। इन्हीं सारे मामलात पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन करेंगे ब्रिगेडियर और सीनियर तर्जियाकार हारिस नवाज साहब। हारिस नवाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे ही ब्रिगेडियर साहब स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट सामने आई है, ज़ाहिर अपोजिशन इस पर बड़ी तनकीद कर रही है, गवर्नमेंट का एक अलग मौक़िफ़ सामने आ रहा है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ब्रिगेडियर साहब, बड़े बड़े दावे किए गए थे इमरान खान साहब की जानिब से कि करप्शन फ्री एक पाकिस्तान आपको मिलेगा, करप्शन का खात्मा होगा, फिर अक्रॉस द बोर्ड जो एहतसाब की वो बातें करते रहे, लेकिन ये रिपोर्ट तो कुछ और ही बता रही है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं वो शहबाज गिल साहब की इंटरव्यू तो नहीं सुन सका, थोड़ा सा मेरे ख्याल में मैं उस वक्त आवाज़ नहीं आ रही थी। लेकिन बात ये है कि आप अब ऑपोजिशन का रवैया देखें, मौलाना फजल रहमान ने जो कुछ 2 साल में किया है वो इसको आप देखें, और उसके साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारे नैब की वो परफॉर्मेंस नहीं रही जो होनी चाहिए। देखें, इमरान के पास या गवर्नमेंट के पास क्या टूल्स हैं? इट इज़ जुडिशरी, इट इज ब्यूरोक्रेसी, एंड थर्ड इज आपके पास नैब जो इनके करप्शन को पकड़ सकते। इतने बड़े बड़े मेगा करप्शन केसेस का जिक्र किए गए, आपने उनको पकड़ भी लिया, आपने अरेस्ट भी रखा, एंड यू कुड नॉट डू व्हाट वाज रिक्वायर्ड। हुकूमत पाकिस्तान और अवाम, पाकिस्तान की अवाम एक चीज में इंटरेस्टेड है कि आप उन लूटा हुआ पैसा वापस लाएं और फिर उसके बाद रिफॉर्म्स करें। FBI में उसी तरह चोरी हो रही है। 2 से 3 हजार अरब रुपए की एक साल में FBI में चोरी होती है, जिसमें आपके इनकम टैक्स, आपका कस्टम, आपके बाकी जो सेल्स टैक्स वगैरह में मिला के जो करता है। अगर हम ये सिर्फ 2 से 3 हजार अरब रोक दें, जस्ट इमेजिन कि हाउ मच we can save money and we can devote this money to डेवलपमेंट वर्क्स के लिए, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, नस्ल के लिए। तो ये हमारी प्रॉब्लम है, और इसमें आई वुड से, लेट मी टेल यू, ब्यूरोक्रेसी एंड जुडिशरी इज टू बी ब्लेम्ड ऑन। जब तक हुकूमत, जुडिशरी और नैब मिल के एक लाया अमल कि जी हमने अब अगले आइंदा 2.5 साल के अंदर हमने पैसा कैसा रिकवर करना है, इसके लिए हमें किसकी एक दूसरे की हार्मनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए, सपोर्ट चाहिए। ये मसला हल नहीं होगा। बड़े बड़े लोग लिंक्ड हैं, दे आर वेल कनेक्टेड, वो कहीं ना कहीं या जुडिशरी में जाके रिलीफ ले लेते हैं, या नैब से रिलीफ ले लेते हैं, या ब्यूरोक्रेसी।
ٹھیک ہے احتشام صاحب، میں ذرا آپ کی طرف آ جاتی ہوں. یہ جو آج ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ سامنے آئی، یہ آپ نے بھی سنا. اب ظاہر اپوزیشن اس پر بڑی تنقید کر رہی ہے، گورنمنٹ الگ بات کر رہی ہے. بھائی شہباز گل صاحب کی آپ نے گفتگو بھی سنی. احتشام صاحب ویسے کیا لگتا ہے اوور آل اگر بات کریں تو دعوے تو بڑے بڑے کیے گئے تھے کہ کرپشن فری پاکستان ہوگا، اکراس دا بورڈ احتساب ہوگا. آپ کو لگتا ہے کہ کرپشن کے خاتمے کے لیے عملی طور پر کچھ ہوا ہے؟ دیکھیں سونیا، پاکستان میں مالیاتی کرپشن اور مالیاتی اسکینڈل جو ہے نا وہ دے ہیو بیکم اے آرڈر آف دا ڈے. آج آپ دیکھ لیں کہ ہر آنے والا دن جو ہے نا وہ پاکستان میں کرپشن میں آپ دیکھتے ہیں بڑھتا ہوا نظر آئے گا. بالکل. رپورٹ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ہو یا نہ ہو، اور اس کو کوئی بندہ ڈیفینڈ کرنا چاہے تو میرا خیال ہے کوئی بندہ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. اگر کوئی کہے کہ جی عمران خان صاحب کے زمانے میں کرپشن رک گئی ہے، شاید بڑے بڑے کیسز کے حوالے سے بہت زیادہ آوازیں نہیں آئیں، لیکن ان بٹوین بہت کچھ ہوا. ابھی جس طریقے سے عامر کیانی صاحب پہ الزام لگتا ہے 400 روپے کا، کہتے ہیں وہ دوائیوں کا اسکینڈل تھا، وہ کیا ہوا، کیسے پرائسز بڑھائی گئی. اپوزیشن الزام لگاتی ہے انہوں نے پیسہ کھایا، اس کے بعد آپ نے ہٹا دیا. جہانگیر ترین اور بے شمار چیزیں ہیں. لہٰذا یہ کہہ دینا جی 2017 کی رپورٹ ہے، 18 کی رپورٹ ہے، اس پہ کوئی توجہ نہیں دے گا آدمی. اصل بات یہ ہے عارض صاحب کہ اس حکومت سے، اس پرائم منسٹر سے لوگوں کی توقعات بہت زیادہ تھی کہ اس پہ بریک لگے گی. ابھی دیکھیں عمران خان صاحب بھی اسٹیٹس کو کہ جو سیاست کرنے چلے جا رہے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں یہ دباؤ ہے، جس طرح سونیا نے انٹرویو میں بتایا کہ جی یہ سینٹ کا الیکشن آ رہا ہے، لوگوں کے ساتھ منڈی لگنی ہے، ایک وہ پیسہ دینا ہوگا. ابھی دیکھ لیں جو خبریں آ رہی ہیں زرداری صاحب تو یہ اوپنلی کام کریں گے. اب سوال یہ ہے کہ اس حکومت کو کیوں کرنا پڑ رہا ہے. اب دیکھیں جمشید دستی بار بار یہ بات آتی ہے کہ وہ پچھلی حکومت میں پارلیمنٹ میں ممبر تھا نیشنل اسمبلی کا، وہ ریکارڈ پہ ہے، اس نے آ کے ٹیلی ویژن پہ کہا تھا کہ میں نے اپنا 2-3 سال کا ترقیاتی بجٹ جو ہے نا 10 کروڑ روپیہ دے کے میں نے رشوت لیا تھا. ابھی آپ دیکھ لیں یہ انسٹیٹیوشنلائز کرپشن ہے. یہ ضیاء الحق کے زمانے میں شروع ہوئی تھی، نان پارٹی جو پارلیمنٹ آئی تھی اس میں جنید مروم کے زمانے میں یہ کام شروع کیا گیا تھا، آج تک رکنے کا نام نہیں لے رہا. ابھی آپ مجھے بتائیں کہ صوبوں میں چلے جائیں، لوگ تو تحقیق بتا دیے کہ 30% بھی جو ہے نا وہ بجٹ وہ خرچ نہیں ہوتا. ابھی آپ دیکھ لیں آج لاڑکانہ کا ہاتھ دکھا رہے تھے. آپ اسی طرح باقی چلے جائیں، بلوچستان میں، سندھ میں، کراچی میں، کسی جگہ پہ بھی چلے جائیں آپ کو نظر آئے گا کہ کرپشن بڑھتی چلی جا رہی ہے. پیپلز پارٹی کے نیب کے چیئرمین ایڈمرل فصیح بخاری مرحوم جو ہیں وہ ریکارڈ پہ ہیں. برگیڈ صاحب انہوں نے کہا تھا کہ چیئرمین ہوتے ہوئے پاکستان میں 8 سے 12 ارب روپے کی روزانہ کی کرپشن ہو رہی ہے. لہذا جو توقعات عمران خان صاحب سے لوگوں کی ہیں وہ یہ ہیں کہ کوئی بات ان کی سنے گا نہیں. آج گل صاحب کی بات کو کوئی لفٹ نہیں کرائے گا کہ جی یہ کم ہوئی ہے. بھئی آپ دیکھ لیں، آپ نے پیسہ ریکور کیا، مان لیا 483 ارب روپیہ نیب نے ریکور کیا، 712 ارب روپیہ ٹوٹل آپ نے جب سے نیب بنی ریکور کیا. لیکن سوال ہے کہ پاکستان کے وسائل کو جس طریقے سے لوٹا جا رہا ہے، آج ہر سطح پہ لوٹا جا رہا ہے. ساری کارپوریشن، سارے ادارے ہمارے بند ہوتے چلے جا رہے ہیں اور پرائم منسٹر صاحب فائر فائٹنگ کر رہے ہیں. اس وقت تو سیاست کرنے کی ضرورت نہیں تھی. میرا خیال ہے پرائم منسٹر کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ جی سیاست کرنی ہے اپنے طریقے سے جو ان کا نقطہ نظر ہے. اگر وہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر وہی مجبور ہو جاتے ہیں، جس طرح مشرف صاحب آئے تھے آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا تھا میں زبردست طریقے سے صاف کر دوں گا. پھر آپ نے دیکھا جس طریقے سے ان کو طارق عزیز ان کے ایڈوائزر تھے چودھری برادران، انہوں نے کہا جی مال کھلاؤ ایسے ہی معاملات چلیں گے. انہوں نے بھی یہ کیا. تو اب سوال یہ ہے کہ جی یہاں پہ بریک لگنی چاہیے کہ نہیں لگنی چاہیے. رپورٹ دوبارہ سے بھی آ جائے گی. بھئی کیا بات ہے کہ اگلے مہینے میں، اگلے سال میں آپ کیا نیوزی لینڈ اور ناروے بن جائیں گے جو پہلے نمبر پہ؟ ایسا نہیں ہوگا. یہ چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا گیا. یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پرائم منسٹر کا ان کی ٹیم کا کام تھا کرپشن کو رکوانے میں، معذرت کے ساتھ وہ بری طرح ناکام ہوئے ہیں. نچلی سطح پہ تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. عدالتوں میں سیدھا سیدھا لوگ پیسہ لیتے ہیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں احتشام صاحب کہ عملی طور پر کرپشن کو رکوانے کے لیے جو بڑے بڑے دعوے کیے گئے تھے اس میں ہمیں کامیاب ہوتی ہے گورنمنٹ نظر نہیں آئی. آپ کو ذرا سنوا دیتے ہیں عمران خان صاحب جب اقتدار میں نہیں تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹس کے حوالے سے وہ کیا کہتے تھے، کرپشن کے حوالے سے ان کا سٹانس کیا تھا. سنیے گا ذرا، پھر اس پر مزید بات کرتے ہیں. حارث نواز صاحب، عمران خان صاحب جب اقتدار میں نہیں تھے تو بیانات کس طریقے کے دیے جاتے تھے آپ نے ملاحظہ کیے. ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عوام کرپشن کی قیمت مہنگائی سے دیتی ہے. حکمران اگر کرپشن کرتے ہیں تو وہ پھر مہنگائی کی صورت میں عوام کو بھگتنا پڑتا ہے. آج آپ دیکھ لیں صورتحال آپ کے سامنے ہے. کیا عمران خان صاحب کے یہ جو ماضی کے بیانات ہیں آج اس بات کا ثبوت ہے کہ واقعی ابھی بھی صورتحال وہی ہے، اسی طریقے سے کرپشن ہے، اسی طریقے سے لوٹ کھسوٹ ہو رہی ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں عمران صاحب کو اس وقت اندازہ نہیں تھا بیکاز یہ ناٹ بین پالیٹکس فار لانگ ٹائم اور کبھی بھی ان کی پارٹی حکومت میں رہی تھی.
تو اس لیے وہ اس طرح کے دعوے، پیٹرول کی بات بھی کرتے تھے، مہنگائی کی بات کرتے تھے، پھر اس کے بعد ڈفرینٹ پیٹرول کی آپ نے سنا کہ کس طریقے سے بات کی گئی تھی. ہی ہیڈ نو آئیڈیا. پرابلم یہ ہے کہ جب انہوں نے ٹیک اوور کیا تو اس کے بعد اتنی زیادہ ہراسمنٹ لوگوں میں ہو گئی، خاص طور پہ بیوروکریسی میں. اب بیوروکریسی کا یہ رول ہے جی کہ اوپر کی فائل نیچے کر دو، نیچے کی فائل اوپر کر دو، یہ ڈوئنگ، اور کوئی آپ نے پریکٹیکل کام کوئی نہیں. تو اس وقت ان کو جو پرابلم ہے وہ بیوروکریسی کی ہے. اس کے بعد ظاہر ہے گورننس بہت بہتر چاہیے. پھر لوگ جو الیکشن میں پیسہ لگا کے آئیں ان کی پارٹی کے بھی، نیچرلی دے وانٹ ٹو ریکور. سو دا آنسر از کہ آپ ہر حالت میں الیکٹورل ریفارمز کریں. ہر چیز کی جڑ جو ہے وہ یہ الیکٹورل ریفارمز ہے، اور یہ پیسہ لگنا ہے جو الیکشن میں اور بعد میں سینٹ کے الیکشن میں جو ووٹ میں ہوتا ہے. ان چیزوں کو ختم کریں گے تو پھر لوگ کریں گے. جس نے 10 کروڑ روپے لگایا ہے وہ ہی وانٹ ٹو ریکور منی اینڈ دین ہی وانٹ ٹو نیکسٹ الیکشن. جب یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، ایف بی آئی اتنا بڑا مافیا ہے. اس بار آپ نے 5 لاکھ ٹن کہتے ہیں چینی پیدا ہوئی ہے. دیکھیں چینی کا ٹیکس 5 لاکھ ملا ہے یا اس کے علاوہ جو اس کے چیزیں چلتی ہیں وہ بھی پتہ نہیں چلتا. اس لیے آپ کو اب 2.5 سال ہو گئے ہیں آپ کے. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں عمران خان کے لیے پی ٹی گورنمنٹ کا یہ جو نیا بجٹ آئے گا جون 2021 میں اور 31 دسمبر 2021 تک کا لٹمس ٹیسٹ ہے. آپ کیا پرفارمنس کرتے ہیں، کیا لوگوں کو ریلیف دیتے ہیں، کیا آپ اپنے پورے کرتے ہیں. اگر یہ کام کریں گے تو آپ کے آئندہ کے لیے آپ سروائیو کر سکیں گے. ادروائز جس طریقے سے بالکل یہ ایک صحیح کہہ رہے ہیں آپ بریگیڈیئر صاحب کہ یہ بڑا ایک چیلنج ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے لیے کہ چونکہ وقت بہت کم رہ گیا ہے، 2.5 سال مزید رہ گیا. مہنگائی ایک ایسا ایشو ہے کہ اگر اس پر کنٹرول نہ ہوا تو پھر مشکل ہو جائے گی. مزید ایشوز پر بھی ناظرین بات کریں گے. ایک مختصر کہا جا رہا ہے، بریک لیتے ہیں. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. اب یو ٹرنز پہ یو ٹرن سامنے آ رہے ہیں. احتشام صاحب، ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بڑی مخالفت کرتے رہے عمران خان صاحب ترقیاتی فنڈز کے حوالے سے کہ ارکان اسمبلی کو نہیں ملنا چاہیے. ابھی یہ جو اعلان ہوا ہے 50 کروڑ روپے دینے کا، اس کے پیچھے کیا آپ سمجھتے ہیں؟ کیا کہیں خوف ہے یا کیا ہے؟ سرین سیاسی رشوت ہے. سرین یہ پیسہ دے کے ان کو بھولنے والی بات ہے. کوئی اکاؤنٹیبلٹی، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. عام طور پہ لوگ یہی کہتے رہے، ان کی پارٹی کے لوگ کہتے تھے کہ جی اس سسٹم کو ختم کریں گے. جب بھی پیسے دینے کی بات ہوگی کریڈیبل لوگوں کی کمیٹیاں بنائی جائیں گی، اس میں گورنمنٹ کے پرائیویٹ سیکٹر لوگوں کو ڈالا جائے گا، پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ جی ترقیاتی بجٹ جو ہے نا اس کا استعمال کیسے ہوگا. بھئی آپ کے ریسورسز کھائے جا رہے ہیں، کیوں کھائے جا رہی ہیں؟ آج اس حکومت کو سب سے بڑا چیلنج وہ معاشی چیلنج ہے. معاشی چیلنج جو ہے جس کی وجہ سے آج مہنگائی ہے، آپ دیکھ لیں غربت بڑھ رہی ہے، آپ دیکھ لیں روزگار نہیں ملے. اب 1000 روپے کی کرپشن جو ہے نا وہ آپ دیکھ لیں بلیڈ کرتے ہیں آپ کے اسٹیٹ کارپوریشن، پی آئی اے، اس کے بعد اسٹیل مل، وہ ابڈا، سارے کے سارے ادارے. پھر آپ دیکھ لیں کہ جس طریقے سے حکومت کے اندر ہر شعبے میں، اب آپ دیکھ لیں عدلیہ میں کرپشن، پولیس میں کرپشن، مطلب یہ کس کو نہیں پتا، سب کو پتا ہے. اب جو توقع کی جا رہی تھی بریگیڈ صاحب یہ تھی کہ یہ حکومت آ کے ایک چیز پہ فوکس کرے گی. جب آپ بات کرتے ہیں کہ جی آپ نے کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے تو پھر پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے تھا کہ اسی حوالے سے اسی پہ کام کرتے. کوئی بھی کام دیکھیں نا، ہمارے یہاں تو بے شمار لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ جی اس ملک کو چلانے کے لیے، اس کو فکس کرنے کے لیے، کوئی کہتا ہے تعلیم ہونی چاہیے، کوئی کہتا ہے جی ہیلتھ، کوئی لا اینڈ آرڈر، کوئی گورننس. یہ ہمیشہ پرائم منسٹر کہا کرتے تھے کہ گورننس سسٹم ہم نے امپروو کرنا ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں گورننس سسٹم تو پہلے سے زیادہ خراب ہو گیا. کسی جگہ کوئی کہہ سکتا ہے، گل صاحب بیٹھے یا کوئی بندہ کہہ دے کہ جی پہلے کی نسبت کسی جگہ تبدیلی آئی ہے، ریسورسز جو آپ دیے جا رہے ہیں وہ لوٹ کھسوٹ اس میں کم ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی. ویسے یہ اچانک یہ فنڈز دینے کا فیصلہ، اس کے پیچھے آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں خوف ہے جو اپوزیشن بات کر رہی ہے کہ ہم تحریک عدم اعتماد لائیں گے، آگے ظاہر سینٹ الیکشن بھی ہیں، تو اسی ساری سیناریو کو مد نظر رکھتے ہوئے سونیا اس میں دو رائے نہیں لگتی. مجھے کوئی شبہ، کوئی ابہام نہیں ہے کہ منڈی لگے گی اور اس منڈی میں بھاؤ تاؤ ہوگا اور جو کہ زیادہ قیمت دے گا. ہم کہہ رہے تھے کہ جی فاٹا کے ممبران کرپشن میں انوالو ہوتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا نہیں ہے. ابھی جس طریقے سے کہا جا رہا ہے زرداری صاحب پھر ایکٹیویٹ اپنے آپ کو کر رہے ہیں، یہ الیکشن کے حوالے سے وہ بھی کریں گے. اور مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ حکومت بہت سارے طریقوں سے اپنے لوگوں کو سیٹسفائی کرے گی. اپنی پارٹی کے اندر آپ دیکھ لیں جو لوگ خوش نہیں ہیں، ناراض ہیں، کسی کے نا ڈسگرنٹل ایلیمنٹ ہے، سنیں میری بات، ٹھیک ہے نا، وہ ڈیفینیٹلی ان کو ریچ آؤٹ کیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا آپ کے کیا مسائل ہیں، آپ کا کوٹا کتنا ہے ڈیولپمنٹ بجٹ کا، کس طرح بڑھایا جائے.
دیکھیں اب یہ فار دا ٹائم بینگ تو حکومت کو بچانے کے لیے سینٹ کے الیکشن جیتنے کے لیے ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی سینٹ کا الیکشن جیتنے کے بعد پھر آپ کچھ کر پائیں گے, 2/3 میجورٹی مل جائے گی, آپ آئین سازی بہتر کر پائیں گے, ہاسٹیج جو بنے ہوئے ہیں دباؤ میں ہیں اپوزیشن کے اس سے نکل جائیں گے, وہ آپ نہیں نکلیں گے. دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ اس پہ ایک بڑا سٹینڈ لینا چاہیے تھا ان کو کہ جی ہم نے ترقیاتی بجٹ نہیں دینے, اس طریقے سے انڈیویجولی پیسہ نہیں دینا. شیخ رشید آپ دیکھ لیں اگلے دن ٹی وی پہ بیٹھ کے بات کر رہے تھے کہ 20-25 کروڑ روپے جو خرچ کر کے آئے گا وہ تو دوبارہ سے بنائے گا پیسہ اپنا. انہوں نے کہہ دی کہ پیسے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. ساتھ انہوں نے ایک اور پروگرام میں کہا تھا, ہاتھ اٹھا لیے کہ جی پاکستان میں کرپشن نہیں ختم ہو سکتی, مافیاز مضبوط ہیں, اسکینڈل لیکن یہی لوگ تھے نا احتشام صاحب جو پہلے مخالفت بھی کیا کرتے تھے. اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی کیبنٹ ہے جی, اس وقت تقریباً 52 لوگ ہیں اس میں. عارف صاحب جتنے اخراجات ان کے ہیں ہر آدمی کو بنا لیا جاتا ہے, کبھی کسی کو اسپیشل اسسٹنٹ, کسی کو ایڈوائزر, کب کہا جاتا ہے جی کہ یہ نہیں پیسے دے گا, کبھی کہا جاتا ہے لیا جائے گا. پروسیس میں وہ کتنے فائدے لیتا ہے, پکس اینڈ پرویجز کیا ہوتی ہیں, خزانہ خالی ہو رہا ہے. ابھی دیکھ لیں 5.2 ٹریلین ڈالر کا روپیز کا آپ کا بجٹ تھا, ابھی بھی دیکھ لیں شارٹ فال کتنی آ رہی ہے, لگ رہا ہے پھر 900 روپے کی شارٹ فال ہوگی, پیسہ پورا نہیں ہو رہا. 22 کروڑ کی آبادی میں 20 لاکھ لوگ ٹیکس نہیں دے رہے, 7 لاکھ لوگوں نے انکم ٹیکس ریٹرن فائل کیا ہے. یہ معاملات سارے اردو میں کہتے ہیں برگیڈ صاحب ترقی معکوس نیچے کی طرف جا رہے ہیں. مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, میں جس 2 گھنٹے بات کر سکتا ہوں یہ کہہ دیں کہ جی کسی ایک مرحلے پہ کسی ایک ادارے میں یہ کرپشن کم ہوئی ہے, کرپشن کا لیول بڑا ہے کم نہیں ہوا, رشوت کا سائز بڑا ہے کم نہیں ہوا. پیسے لوگ اگر 5,000 روپے لیتے تھے آج 10,000 لیتے ہیں, شاید اس سے بھی زیادہ لیتے ہیں. لہٰذا پرائم منسٹر کا فوکس جو تھا کرپشن کو ختم کرنے کے لیے وہ نہیں ہے, وہ اپنے پولیٹیکل اوپوننٹ جو ہیں ان کو ضرور ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, ان سے بھی پیسہ لے اور اس کے بعد اپنی پارٹی کے اندر جو کہتے ہیں اپنی منجی تھلے بھی ڈانگ پھیرو. اپنے اندر جو لوگ ہیں جن پہ الزامات ہیں, کیوں نیب والے نہیں آ رہے, کیوں نیب کے چیئرمین کو یہ کہنے پڑ رہا ہے کہ جی میں اگر ان کے لوگوں پہ ہاتھ ڈالوں گا تو 2 دن میں ان کی حکومت چلی جائے گی. پرویز خٹک منانی سا ایک دن جیل میں تھانے جائے گا تو اس کے اگلے دن جان نکل جائے گی, یہ میرے متھے لگ جائے گا. تو سوال تو یہ نا کہ بھی یہ پھر اکراس دا بورڈ کرنے والی بات تو صرف باتوں کے میں ہے نا, صحیح معنوں میں نہیں ہو رہی. نتیجہ یہ ہے کہ 3 سال گزرنے والے ہو گئے ہیں, یہ 2 سالوں میں اگر یہی ایکسکیوزز لے کے آگے چلے تو میرا خیال ہے کوئی ان کی بات بالکل. احتشام صاحب آپ کو یاد ہوگا اپنے پہلے ہی خطاب میں فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم اکراس دا بورڈ احتساب کریں گے اور پہلے اپنے گھر سے شروع کریں گے. بہرحال حارث نواز صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. اب وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے کچھ اراکین اسمبلی سے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں. گزشتہ روز بھی اجلاس ہوا, وہاں پر اراکین اسمبلی کو بھی بلایا گیا, اتحادیوں کو بھی بلایا گیا, اور یہ بھی خبریں ہیں کہ بڑے گلے شکوے بھی کیے گئے اراکین اسمبلی کی جانب سے. تو اب یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں, آپ کو بھی لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں خوف ہے گورنمنٹ کو, یہ جو اپوزیشن بات کر رہی ہے تحریک عدم اعتماد لانے کی, اور پھر یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ زرداری صاحب کے کچھ رابطے بھی ہوئے ہیں پی ٹی آئی کی کچھ لوگوں سے, تو کہیں نہ کہیں خوف ہے؟ ایک ایم این اے نور عالم صاحب جو پیپلز پارٹی میں رہے ہیں, 1-2 دفعہ پہلے بھی بولے ہیں تو پرائم منسٹر نے ان کو ڈانٹا تھا, کل پھر وہ بولے ہیں, انہوں نے کہا کہ وزیروں کا احتساب ہونا چاہیے. اسی طرح اور لوگ بھی باتیں کر رہے ہیں, پارٹی کے اندر بھی کر رہے ہیں, کیبنٹ میں بھی بات ہوتی ہے, کور کمیٹی بھی میٹنگ میں بھی بات ہوتی ہے, لیکن لگتا ہے کہ اثر کسی پہ کچھ نہیں ہو رہا. جی برگیڈ صاحب. دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ یہ گورننس کی پرابلم ہے. آپ کی ویریس منسٹریز کیوں ہوتی ہیں؟ جب آپ کہتے ہیں کہ یہ ہیلتھ منسٹر ہے, یہ ایجوکیشن منسٹر ہے, یہ فارن منسٹر ہے, کیونکہ آپ کو گیون مینڈیٹ میں تمام منسٹریز کو اپنے مینڈیٹ میں کام کرنا ہوتا ہے. اگر اس طرح کام چلتا ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی. ہوتا یہ ہے کہ ہم سارے کام چھوڑ کے ایک ڈائریکشن میں چل پڑتے ہیں. تو اگر آپ نے ریفارمز کرنی تھی, اور آپ کے لیے بہت بڑا مینیفیسٹو بھی یہی تھا, آپ کا کام تھا جب آپ نے ٹیک اوور کیا تو آپ اپنی ٹیم کی طرف بیٹھتے اور یہ ڈسکس کرتے کہ ہمارا مینڈیٹ کیا ہے, ہماری کٹ آف لائن کون سی ہے, ہم نے کیا اپنے عوام کو دینا ہے. آپ نے کرپشن کی بات کی تھی جس کے اوپر آپ آئے تھے, آپ کرپشن ختم بھی نہیں کر سکے اور کرپشن میں لوٹا پیسہ بھی نہیں لا سکے, اور وہ لوگ بڑے مزے سے باہر بھی چلے گئے. ایک تو یہ پرابلم ہے. اور ابھی تک آپ دیکھ لیں, آپ نے کہا جس سپریم کورٹ نے آپ کو کہا 120 نئے کورٹس بنا لیں, کیوں نہیں بنے؟ آپ اگر 2 مہینے کے اندر یہ سارے کیسز فائنلائز کر لیتے, ایون اس سے پہلے آپ سینٹ سے پہلے ہو گیا اس کے لیے, لیکن پھر بھی عدالتیں نہیں بن رہی. وہ کہا گیا تھا فوری طور پہ 5 عدالتیں بنائی جائیں گی, وہ بھی نہیں بن پائی. دس از اے ایشو. اور اس میں یہ کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو اور اس کے بعد حکومت کو بیٹھ کے آپ ایک لائحہ عمل بناتے ہیں کہ ملک کے بہترین مفاد میں کیا ہے, ہم نے کیا کرنا ہے, آپ نے کون سے ریفارمز کیے. آپ نے الیکٹرل ریفارمز ہم کر نہیں سکے, جس کی وجہ سے آج بھی آپ کو فنڈ دینے پڑ رہے ہیں, اور پھر الیکشن میں اسی طرح پیسہ خرچ ہو رہا ہے. یہ بھی آپ نہیں کر سکتے. اس کے بعد آپ نے نہ کوئی آپ نے مدرسہ ریفارمز کی, نہ کوئی ریفارم نہیں کر سکتے.
یہاں تک کہ آپ کے سامنے اب ہینڈ کی بات کریں، اس لیے حکومت کو واقعی فکر ہے کہ ہمارے لوگ کو ٹوٹ جائیں گے، اور کیونکہ ظاہر ہے پی ایم ایل این کے پاس پیپل پارٹی کے پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، دے وانٹ ٹو انویسٹ منی، اور یہ پی ٹی آئی یا پریشان ہوئی ہے، اس لیے یہ پرابلم، یہ 50 کروڑ روپے جو دے رہے ہیں ایم این اے کو، اگر آپ نے دیے بھی ہیں تو پھر اس کا سسٹم بنائیں، کہ آپ کوئی کمیٹیاں بنائیں اس کانسٹیٹوئنسی کی. صاحب معذرت کے ساتھ سسٹم بنانے میں جو سب سے بڑا مسئلہ ان کو درپیش آ رہا ہے وہ اسٹیٹس کو ہے. وہ آپ دیکھ لیں بیوروکریسی میں، پولیس میں، ہر جگہ پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کام نہیں کرنے دے رہے. یہ بات ماننی پڑے گی کہ انہوں نے کوشش بھی ہے، کر بھی رہے ہیں، لیکن ان کا کوئی ساتھ نہیں دے رہا. اصل سوال یہ ہے کہ بھی آپ کے پاس پوری ایڈمنسٹریٹو مشینری ہے، آپ کے ساتھ لوگ ہیں، آپ کوئی ریفارم ایک ہی سیکٹر لے لیتے، پولیس کو ہی ریفارم کر دیتے، چلے انرجی اور ریونیو اور کارپوریشنوں کو تو چھوڑ دیں، کسی ایک چیز پہ فوکس کر لیتے، نتیجتاً کچھ اس میں تبدیلی آتی. اب یہ ہے کہ ساری چیزوں کو پکڑا ہوا ہے لیکن ایک بھی چیز ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی. احتجاج میں پرابلم یہ ہوئی ہے نا کہ ایک تو بدقسمتی یہ ہے کہ اتنے تھن ووٹنگ میجورٹی کے اوپر یہ گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، اینڈ اس موقع پہ جب بھی الیکشن آتے ہیں، جیسے سینٹ کا ہو یا کوئی اور اسمبلی کا ہو، پی ایم ایل کیو آپ کو بلیک میل کرتی ہے، ایم کیو ایم آپ کو بلیک میل کرتے ہیں، دوسری چھوٹی پارٹی وہ آپ کو بلیک میل کرتے ہیں. سو بدقسمتی یہ رہی ہے کہ جب آپ کی میجورٹی نہیں ہے، آپ بالکل ڈیپینڈنٹ ہے ایک دو دوسری پارٹیز کے اوپر، تو آپ ریفارم کر ہی نہیں سکتے. تو آئی تھنک عمران خان کے لیے دا آئیڈیل سچویشن از کہ ان کی گورنمنٹ کو دن رات محنت کر کے 31 دسمبر تک اتنے اچھے عوام کو کوئی فیسلٹی دے دے. ایون آپ یہ جو سبسڈی دیں عوام کو، کوئی بات نہیں، 4-5 اور روپے لگتا ہے نا، عوام کو لگ رہا ہے، بجائے کہ بیس کریں آپ عوام کو دیں یہ ریلیف، اس کے بعد اپنا ووٹ بینک امپروو کریں. اگلے سال 2022 کے مڈل میں تو آنیسٹلی کہتا ہوں کہ ہی شوڈ اناؤنس جنرل الیکشن، اور پھر 2/3 میجورٹی سے آئیں اگر آپ نے آنا ہے. بالکل، عوام کو ریلیف دینا یہ جو ہے وہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. عوام کو اگر ریلیف دیا جائے تو اگلے جو ظاہر ہے 2023 میں جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں کہ دوبارہ سے جب یہ الیکشن میں جائیں گے تو شاید کوئی بہتری کی امید ہو سکے، چونکہ عوام کو ریلیف دینا بہت ضروری ہے. بہرحال ایک بریک کے لیے ناظرین کاجا سے بریک لیتے ہیں. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. اب ناظرین ذرا آ جاتے ہیں پی ڈی ایم کی تحریک پر. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم یہ کہتی ہے کہ ہم حکومت کو گرائیں گے. اس بات پر سب متفق ہیں کہ حکومت کو گرائیں گے، حکومت گھر جائے، لیکن کیسے؟ ظاہر ہے اس پر جو ہے وہ سب کی رائے مختلف ہے. پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ جلسے جلوسوں سے حکومت نہیں گرتی، بلکہ ہم حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائیں گے، جس پر نون لیگ کا موقف الگ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کے لیے نمبر چاہیے جو کہ ہمارے پاس نہیں ہیں. اب اس ساری صورتحال پر حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ پی ڈی ایم کی جو ساری تحریک ہے وہ عملی طور پر ختم ہو چکی ہے، غیر مؤثر ہو چکی ہے. اب احتشام صاحب، ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو بھی واقعی لگتا ہے کہ یہ تحریک غیر مؤثر ہو چکی ہے؟ دوسرا، کل ہم نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ سے جب یہ سوال ہوا کہ آپ پنجاب میں ان ہاؤس چینج کیوں نہیں لے کر آتے، تو اس جواب پر انہوں نے بڑا عجیب سا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ ہم حکومت کو رائے فرار اختیار نہیں کرنے دیں گے. ہم کیوں حکومت کو سیاسی شہید بنائیں کہ کل وہ آ کر کہیں کہ ہمیں کام تو کرنا تھا، انہوں نے نہیں کرنے دیا، حالانکہ پنجاب میں نون لیگ کا اچھا خاصا نمبر ہے. دیکھیں سونیا، اگر حکومت کا مسئلہ کارکردگی ہے تو اپوزیشن کا مسئلہ ان کے اندرونی تضادات ہیں، خلفشار ہے، ڈیفرنسز ہیں، اور جو ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں پارٹیوں کے. بالکل دیکھیں نا، اپوزیشن بنیادی طور پہ تو جو ہونا چاہیے تھا کہ اس حکومت کو ٹف ٹائم دیتی پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر، تاکہ یہ کارکردگی دکھائے. وہ ان کو گرانے کے لیے چل پڑیں. نہ صرف گرانے کی بات ہے بلکہ گرا کے خود حکومت میں آنے والی بات ہو رہی ہے. دیکھیں، جب آپ سسٹم کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو پھر بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ نہیں دیتے. پیپلز پارٹی سے آپ لاکھ اختلاف کریں، دیکھیں نا، وہ سسٹم کو ڈیسٹیبلائز نہیں کرنا چاہتے. ان کا یہ کہنا بڑی حد تک بڑی صحیح بات ہے. ان کے مفادات بھی ڈیفینیٹلی ہیں کہ بھی اس سسٹم کو ختم کر کے کیا ملے گا. پھر بار بار لوگ وارن کرنے ہیں کہ بھی اصل بینیفیشری کوئی اور ہو جائے گا. اگر آپ نے یہی کام کیا اور آپ نے اگر یہ تواتر کے ساتھ یہی کرنا ہے کہ بھی آپ پاکستان میں لوگ کہتے ہیں جی 5-6 انٹرپٹیڈ الیکشن ہو جائیں تو صورتحال بہتر ہو سکتی ہے. آپ خود ہی کہتے ہیں جی نواز شریف صاحب کی پارٹی اور پیپلز پارٹی والے کہ جی ہمیں 4 حکومتیں دونوں کو ملی تھیں، 2 حکومتیں، اور 32 مہینے بعد اور جناب 18 ماہ بعد اور 2.5 سال بعد ختم ہو گئی. بھئی یہ تبھی ہوگا کہ جب تواتر کے ساتھ الیکشن ہوں گے. مجھے ایک یاد آ گئی بات، یہاں پہ ایک برٹش ایمبیسی میں گورا تھا، اس نے کہا تھا کہ جب آپ کی حالات تو
ہم سے آج 100 سال پہلے جو ہمارا حال تھا آپ تصور نہیں کر سکتے کتنی کرپشن تھی, کتنا برا تھا معاملہ. ہمارے انٹرپٹیڈ الیکشن ہوئے, آہستہ آہستہ قیادت جو ہے نا نتھرتے نتھرتے ایسی آ گئی کہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ جی اب معاملات جو ہے نا ڈیلیور کرنے ہی سے بنیں گے اور سیاست تبھی ان کی قائم رہ سکتی ہے. ابھی ہو کیا رہا ہے, ابھی دو چیزیں بڑی واضح طور پہ سامنے آ گئیں کہ پیپلز پارٹی نے موقف دے دیا استعفے نہیں دینے. انہوں نے کہا کہ جی لانگ مارچ کریں گے, ابھی بھی اس پہ اختلاف ہے. اور آج فضل الرحمان صاحب نے شٹ اپ کال سب کو دی ہے کہ سب باتیں مت کریں اس ایشو پہ, ہم نے کیا کرنا ہے, اپنے کارڈ اپنی جیب میں رکھیں, وقت آنے پہ بتائیں گے. لیکن یہ بات ماننی پڑے گی سونیا کہ پروسیس میں ایک زبردست دھچکا لگا ہے. تحریک جو ہے نا وہ ایک ایسا ڈنڈ پڑا ہے کہ بڑا وقت لگے گا. اور پروسیس میں آپ دیکھ لیں پی ٹی آئی گورنمنٹ ہیز ایمرج ویری اسٹرانگ. اور وہ آپ دیکھ لیں آج جتنا آپ دیکھتے ہیں جس طریقے سے آپ حکومت کا موقف مضبوطی آئی ہے, جو آپ کو نگر اعتماد اتنا زیادہ نظر آ رہا ہے, اس کی وجہ یہی ہے. ادروائز سب کو پتہ ہے کہ جی 13 دسمبر کا اگر جلسہ لاہور کا کامیاب ہوتا تو صورتحال شاید کچھ اور ہو چکی ہوتی. اور دعوے بھی بڑے بڑے تھے نا. اور پھر بار بار یہ بات آتی ہے کہ کوئی کلیئر کٹ حکمت عملی نہیں اپنائی اپوزیشن نے, بیٹھ کے ان ہاؤس فیصلے جو اپنے اندر بیٹھ کے کرنے تھے وہ نہیں کیے انہوں نے, اور پیپلز پارٹی کا موقف انہوں نے سمجھنے میں بہت دیر لگا دی. کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ بلاول اور مریم کے درمیان جو گفتگو ہو رہی ہے وہی فائنل ہوگی. اب بلاول صاحب کو جو پتہ پھینکا گیا تھا مریم صاحبہ کی طرف سے کہ جی 20 سے 25 سیٹیں ہم آپ کو پنجاب میں دیں گے, وہ زرداری صاحب جو اندر کی خبریں آتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ٹرسٹ نہیں کرتا نواز شریف کے اوپر, وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ نہیں کرے گا. ان کا ایک ہی ہے کہ ہمیں سپیس دی جائے, پولیٹیکل سپیس پنجاب میں واپس آنے کے لیے. وہاں پہ پی ایم ایل تیار نہیں ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی سارے کارڈ جو ہے نا وہ اپنے اس طرح کھیل کے اپنے آپ کو سیاسی طور پر نقصان بچائے گی؟ وہ کبھی بھی نہیں کریں گے. بالکل. اچھا حارث نواز صاحب آپ کی طرف آئیں گے. اب یہ حکومت اس ساری تحریک کو لے کر بڑی کانفیڈنٹ نظر آ رہی ہے, یا حکومت کا کانفیڈنٹ درست ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ تحریک اب غیر مؤثر ہو گئی ہے؟ دیکھیں اس میں زیادہ جو کوشش ہے وہ پی ڈی ایم کی اپنی ہے. ایک تو ان کا نیریٹو بھی کچھ نہیں تھا. ان کا نیریٹو وہ تھا جو ہمارے دشمن کا نیریٹو ہے, فوج کی بیشنگ, عمران خان کی بیشنگ, اور فوج کو عوام سے دور کر دو اور پھر کمزور کر کے پیٹیشن کو نقصان پہنچائے. اس لیے لوگوں نے پی ڈی ایم کا جو ایک بیانیہ تھا اس کو بائی نہیں کیا. نمبر 2, اٹ واز اے میریج آف کنوینئنس. مجھے معلوم تھا کہ یہ کبھی بھی چل نہیں سکیں گے, کیونکہ الٹیمیٹلی پیپلز پارٹی اور رائیول پارٹیز ہیں, ان کو کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کے لیے اسپیس چاہیے اور الیکشن کی تیاری کرنی. ایک تو وہ ہے. پھر یہ مولانا فضل الرحمان جیسا ایک انسان کو انہوں نے جا کے ہیڈ بنا دیا, اور وعدہ اس نے یہ لیا سب سے جی کہ مجھے پریزیڈنٹ بنائیں گے تو پھر میں پی ڈی ایم کا یہ صدر بنتا ہوں, تحریک چلاؤں گا, کیونکہ ہی ہیڈ اسٹیٹ پاور. وہ بھی بات ہو گئی. اس کے بعد اسٹیٹمنٹس ایسی آتی رہی. محمود خان اچکزئی کوئٹہ میں کچھ کہتا ہے, اس کے بعد کراچی آتا ہے تو اردو اسپیکنگ والوں کے خلاف بات کرتے ہیں, لاہور جاتے ہیں تو پنجابیوں کی بات کرتے ہیں. اس سے بھی ان کو بڑا فرق. پھر جو جلسہ لاہور میں فیل ہوا تو آہستہ 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 ان کو سمجھ آنی شروع ہو گئی کہ یہ نہیں چلے گا. اور پھر جس یہ بتائیے گا جب بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے پی ڈی ایم کی قیادت پہ کہ جی یہ آپ کی کوئی واضح حکمت عملی نہیں ہے, آپ نے استعفے دینے ہیں, ان ہاؤس تبدیلی کی طرف جانا ہے, شٹر ڈاؤن, لانگ مارچ, کوئی جواب نہیں, کوئی تاریخ نہیں, تو لوگوں نے اب اس پہ مذاق بنا لیا ہے. تو میرا سوال آپ سے ہے پھر جو اس طریقے سے آج فضل الرحمان صاحب جس طریقے سے غصے میں کہہ رہے ہیں کہ کوئی ڈیٹ نہ دیں, کوئی بات نہ کریں, تو یہ جو اندرونی ان کا اپنا خلفشار ہے, انہوں نے اس کو کیوں نہیں ورک آؤٹ کیا, اس کو ختم کرتے اگر وہ واقعی کوئی ٹف ٹائم دینا تھا انہوں نے؟ لیکن سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ ایکسٹریم لیول پر چلے گئے, جو کہ آہستہ آہستہ ایک ان کو پچ کو ہائی پچ میں لے جا کے اور جا کے اوپر لے جاتے. انہوں نے شروع سے کہہ دی جی کہ استعفے, لانگ مارچ. اب ان کے پاس وہ بات ختم ہوگی, دے ریلائز کہ نہیں یہ کامیاب نہیں ہو سکتا. سینٹ کے الیکشن ہم نے سینٹ میں بھی حصہ لینا ہے. پھر پیپلز پارٹی نے کہہ دیا جی کہ ہم نو کانفیڈنس ووٹ لیں گے. اس سے پہلے انہوں نے کہا جی کہ ہم لانگ مارچ کے خلاف ہیں. تو یہ چیزیں ان کو آہستہ آہستہ ڈیمیج کرتی گئی, اور ایک چیز یہ آ گیا اب ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کو ہم صرف انٹیکٹ کیسے رکھیں پی ڈی ایم. اور پھر مریم نواز کی لینگویج باتیں جو انہوں نے کرتی رہی ہیں, نواز نے جو ٹیسٹ کیے وہ دیکھیں آپ, ساری چیزوں کو لے کے انہوں نے اتنی ویک کر دیا پی ڈی ایم کو کہ اب تقریباً ہر ایک کی اوپینین یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی جو ایک افیکٹونیس تھی, جو برائٹنس تھی, وہ ان کی ختم ہو گئی ہے. اور مولانا فضل الرحمان کے اپنا جو کنٹروورشل اسٹیٹمنٹس ہیں, کیونکہ ان پہ نیب پہ آگے ہوئی چیزیں نظر آنے لگی, کیا کرپشن کی ہے, کیسے پالیٹکس کی, یہ ساری چیزیں ان کو پابند.
پھر دیکھیں نا جی جو جلاٹ سامنے سونیا آتی ہے نا، جب فضل الرحمان صاحب کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ کے اختلافات ہیں، آپ تضادات ہیں، دھمکی بھی دی ہے، انہوں نے پتہ کیا کہا، انہیں پھر ایک بات جو بار بار کہتے ہیں سارے، دیکھیں جی 11 پارٹیاں ہیں، 11 پارٹیوں کا اپنا اپنا موقف ہے، اپنے اپنے مفادات ہیں. پہلے کہتے تھے کہ جی ہم نے تو یہ صرف حکومت ہٹانے کے لیے اتحاد بنایا، یہ انتخابی اتحاد تو نہیں ہے. اب کہہ رہے ہیں جی ضمنی انتخاب بھی اور سینٹ کا الیکشن بھی مل کے ہم لڑ سکتے ہیں. تو دیکھیں نا کلیئرٹی نہیں ہے. اور پھر بار بار بات آتی ہے نا کہ ان کے ساتھ عام آدمی شامل نہیں ہوا، وہ جو ان کے ساتھ، اور پھر جس طریقے سے اداروں کو للکارتے ہیں، اداروں کو ساتھ ملائے بغیر. دیکھیں یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، زمینی حقائق میں سے ایک حقیقت ہے کہ پاکستان میں جب بھی سونیا تبدیلی آتی ہے تو سٹیک ہولڈر بہت زیادہ ہیں. پاکستان میں آپ دیکھ لیں، اب کہا جاتا ہے کہ جی عدلیہ بھی اس اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے، اس میں افواج پاکستان بھی ہے، نیب بھی ہے، ایجنسیاں بھی ہیں، سول سوسائٹی بھی ہے، اب تو میڈیا کا بھی نام اس میں آتا ہے. تو بہت ساری چیزیں، بہت سارے فیکٹر اکٹھے ہوتے ہیں، تو اس کے بعد جا کے کوئی تبدیلی کی بات ہوتی ہے کہ جی ان کو راستے سے ہٹایا جائے، کیا کرنا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ جی کوئی نیشنل لیول پہ، کوئی انٹرنیشنل لیول پہ ایسے کوئی خوفناک چیلنجز ہیں کہ آپ کو ہٹانا ضروری ہو گیا. تو ایسی بات نہیں. اور پھر آپ کا مقصد اگر یہی ہے کہ ان کو ہٹا کے آپ نے خود بیٹھنا ہے تو ظاہر عام آدمی اس سے میں نہیں آئے گا. احتشام صاحب یہ مجھے بتا دیجئے کہ ظاہر ابھی لگ رہا ہے بظاہر کہ تحریک شاید جس طرح سے حکومت بھی بات کر رہی ہے کہ غیر مؤثر ہوگی، اگر تو چلے فرض کر لیتے ہیں کہ تحریک ناکام ہو جاتی ہے تو پھر صورتحال کیا ہوگی؟ ظاہر اپوزیشن کو تو ایک فیس سیونگ کی ضرورت ہوگی. اور دوسرا حکومت کے بارے میں سونیا ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی بھی لوزر نہیں ہوتی. اس کا کام ہوتا ہے کہ حکومت کو ہٹانا، ٹف ٹائم دینا. نہیں ہوگا تو ظاہر ہے، لیکن پروسیس میں کیا ہوتا ہے. ابھی آپ دیکھ لیں ڈونلڈ ٹرمپ کی بات دیکھ لیں، یہ 50 سالوں میں شاید پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کوئی صدر جو اپنی دوسری ٹرم نہیں لے سکا. اس نے اوپر نیچے اتنی غلطیاں کیں، اتنے نقصانات کیا کہ اپنے بوجھ تلے دب گیا. تو ایونچولی پھر لوگ جو بات کر رہے ہیں وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ جب آپ کارکردگی نہیں دکھائیں گے، آپ ایشوز بیس پالیٹکس نہیں کریں گے، نان ایشوز کے اوپر سیاست کریں گے، تو نتیجتاً پھر آپ کو 2023 میں اس کا نقصان ہوگا. جب لوگ فیتا کٹنگ کی بات کرتے ہیں، آپ نے کارکردگی کی بنیاد پہ جا کے باتیں کرنی ہوگی. آج دیکھ لیں پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوتا ہے کہ دن میں 6 پریس کانفرنسز 6 وزیر کر رہے ہوتے ہیں. بھئی یہی کام اگر آپ کو اپنے کارکردگی پہ دکھائیں تو میرا خیال ہے وہ 2023 میں فائدہ دے گی. ادروائز میرا خیال ہے الیکشن. چلیں وقت کم رہ گیا، کوئکلی ذرا آپ بھی کامنٹ کیجئے گا حارث نواز صاحب کے اگر تو یہ اپوزیشن کی جو تحریک ہے ظاہر ناکام ہو جاتی ہے تو پھر ظاہر سیاسی طور پر بھی کافی ڈینٹ پڑے گا. 2 بڑی جو جماعتیں ہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، کیا سٹانس ہے آپ کا اس پر؟ دیکھیں ان کو بڑا فرق پڑے گا. ایک ڈیموکریسی کا ایسنس یہ ہوتا ہے کہ ایک حکومت ہوتی ہے اور ایک بڑی سٹرونگ اپوزیشن ہوتی ہے جو ان کے معاملات میں کرٹیک کرتے ہیں، وہ گائیڈ کرتی ہے. یہ تو انہوں نے کیا نہیں ہے. آئی تھنک ناؤ اٹ از بیٹر دے شوڈ گو ٹو اسمبلی میں جا کے کنسٹرکٹیو کام کریں، گورنمنٹ کے، عوام کے، لوگوں کے لیے. ابھی جا رہے ہیں، چاہے مصلحت کے تحت جا رہے ہیں، واپس ہی جا رہے ہیں اسمبلیوں میں. جی مجبوری ہے. تو اب ان کو وہیں جا کے حل کریں اور عوام کو یہ پتہ چلے کہ اب ہمارے لیے کام ہو رہا ہے. کیونکہ ان کی پرابلم یہ تھی کہ 2 مہینے میں ان کے کیس فائنل ہونے والے ہیں. دے وانٹڈ کہ کسی طریقے سے پریشر ڈال دو کہ یہ سب کیس ختم کر دیں، NRO دے دیں اور ہماری تحریک ختم آٹومیٹکلی ہو جاتی. کیونکہ 5 سال اگر 2 حکومتوں نے، پارٹیوں نے صحیح آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسائل تبھی حل ہوں گے جب فنکشنل ہوگی. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. احتشام صاحب آپ کے بھی وقت کا شکریہ. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.